बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, आज जुमा शरीफ का दिन है और ये मुहर्रम शरीफ का पहला जुमा है। बहुत अज़मतों का हामिल है आज का दिन, बड़ी बरकतों का हामिल है। तो अभी हम अल्लाह पाक के कलाम को समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक जो हमसे कलाम कर रहा है वो क्या है। आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को अव्वल से लेके आखिर तक आपने मुकम्मल देखना है। वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो का लिंक फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर और दीगर जो ज़राए हैं आप लोगों के सोशल मीडिया के, इसका लिंक शेयर लाजमी कीजिए और बड़े तहम्मुल और सब्र के साथ आपने बैठ के मुकम्मल बात को सुनना है। ये काम आपने लाजमी करना है, क्योंकि कुरान हकीम के अंदर ये अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब इन लोगों के सामने, इन गाफिलों के सामने जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है तो ये खेल कूद करते हुए बेतवज्जुही से ये अल्लाह का कलाम सुनते हैं। तो अल्लाह के कलाम की जब बात आए तो फिर हम तनगोश होके सारे काम छोड़ छाड़ के ज़ाहरी कान भी अल्लाह के कलाम की तरफ, तो बातनी दिल के कान भी, दिमाग के कान भी अल्लाह के कलाम की तरफ लगा के तवज्जो करें। आइए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 24 तक हमारा दर्स हो गया था। आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व ऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और खुशखबरी दे इन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि इनके लिए बाग जिनके नीचे नहरें रवां, जब इन्हें इन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा सूरत देख कर कहेंगे ये तो वही रिज़्क है जो हमें पहले मिला था, और वो सूरत में मिलता जुलता नहीं दिया गया, इन्हें दिया गया। और इनके लिए इन बागों में सुथरी बीवियां हैं और वो इनमें हमेशा रहेंगे। सबसे पहले तो सरफी नहवी थोड़ी सी गुफ्तगू मुलाजा कीजिए, तो उसके बाद इसकी तशरीहात की तरफ बढ़ते हैं। और लिंक मैंने जो है वो आपको जनाब शेयर कर दी है। इस लिंक पे क्लिक करके अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं। अल्लाह पाक के इरशाद फरमाता है, ये वाह से जुमला शुरू हुआ है, ये वाव इब्तिदाइया है। बशिर, बशिर ये बशरा युबशिरु तबशीर बाबे तफ़ईल से फेल अमर हाजिर मारूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर है और अंता ज़मीर इसमें मुस्ततर है जो कि इसका फाइल बन रही है।
الذین اس میں موصول ہے، اور یہ بعد والا جملہ اس کا صلہ ہے، آمن جو ایمان لے کر آئے، یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور واو جمع اس کا فاعل ہے، واو ضمیر ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل، واو عاطفہ عامل فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الصالحات یہ اس کا مفعول بہ بن رہا ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، لام حرف جار ہے، ہم ضمیر مجرور متصل مجرور بن رہی ہے، جنات یہ موصوف ہے، اور تجری فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، من حرف جار ہے، تحتیہا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر من جار کا جار مجرور تجری کے متعلق ہو جائے گا، الانہار، الانہار جو ہے یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، یعنی تجری کا، تو یہ پورا جملہ ہو کے نا جملہ فعلیہ، تو یہ جنات کی صفت بن جائے گا، کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نکرہ کے بعد جب پورا جملہ آتا ہے تو وہ اگلا جملہ اس نکرہ کی صفت بنا کرتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، تو یہ پورا مرکب توصیفیہ جنات سے شروع ہو کر الانہار تک یہ صفت چل رہی ہے، علامہ جو ہے یہ کلمات شرط میں سے ہے، روزی کو فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب ہے، منہا جار مجرور مل کر متعلق فعل کے، یہ متعلق اول ہے، اور من ثمرۃ یہ جار مجرور متعلق ثانی ہے، رزق کا مفعول بہ ہے، تو یہ جو ہے نا یہ رزق کا جو ہے نا یہ مفعول بہ نہیں بن رہا، یہ بھی میں نے اس کے اوپر غور کیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا روزی کو جو ہے نا یہ مجہول ہے، فعل مجہول، اور فعل مجہول کا مفعول بہ نہیں ہوتا، تو پتہ چلا کہ جب مفعول بہ نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا چیز ہے، تو یہ پھر بن جائے گا تمییز، بن جائے گا بطور تمییز کے، یہ جناب یہ منصوب ہے، آگے جناب قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، ھذا اس میں اشارہ قریب ہے مذکر کے لیے، الذی اس میں موصول ہے، رزقنا یہ بھی وہی جیسے اوپر تھا، روزی کا، روزی کا، روزی کو، تو آخری صیغہ ہے رزقنا، فعل ماضی مجہول صیغہ جمع متکلم، ہم سب رزق دیے گئے، یہ نون الف نا جو ہے نا یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے، من حرف جار ہے، قبل مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق اس فعل کے ہو جائے گا، واو عاطفہ ہے، تو یہ وہی ہے، فعل ماضی مجہول ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، بے ہی جار مجرور ہے، متعلق فعل کے ہو جائے گا متشابہہ، یہ بھی وہی جس طریقے سے رزق کا بن رہا تھا، تو متشابہہ بھی جو ہے نا یہ بن رہا، وَلَهُمْ فِيهَا ازواج، اچھا وَلَهُمْ واو عاطفہ ہے، اور فیہا جار مجرور، ازواج موصوف ہے، اور مطہرات صفت ہے، موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی بن،
یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ ذہن نشی کر لیں کہ جب موصوف غیر عاقل چیزوں کی یعنی غیر ذوی العقول کی جمع ہو، ٹھیک ہے، غیر ذوی العقول کی یا جمع مکسر، یہ دونوں ہوں تو اس کی صفت واحد مونث آیا کرتی ہے، یہ قاعدہ کلی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں زوجت ان کی جمع ہے ازواج، اور چونکہ یہ جمع مکسر ہے اور یہ موصوف بن رہا تھا اور اس کی صفت جو آئی ہے واحد مونث آئی ہے مطہرہ، تو ویسے تو موصوف اور صفت آپس میں برابر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر برابر نہیں ہوں گے، یہ ایک قاعدہ کلی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، واو عطفہ ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن رہی ہے، فیہا جار مجرور ہے، خالدون یہ خبر بن رہی ہے، اور خالدون اسم فاعل کی جمع مذکر ہے۔ یہ یہاں پر ایک چیز میں نے ذرا دیکھنی ہے، تو وہ دیکھ کے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ اعراب القرآن کے اندر میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ ایک کالر بھی آئے ہیں لگتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ جی اللہ کا شکر ہے، فرمائیے جی۔ جی آپ کہاں سے ہیں جناب؟ آپ کوئی سوال نہیں کریں سر، گے؟ میں جانتا نہیں، اسٹریم میں آ گیا ہے، میں جانتا نہیں آپ کہاں سے ہیں، اس لیے پوچھ لیا میں نے۔ یہ درس قرآن ہو رہا ہے، کوئی سلام دعا بندہ کرتا ہے، کوئی جا کے کوئی آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں، وہاں پہ جا کے سنیں۔ آپ سٹریم یارڈ پہ ایسے غلطی سے آ گئے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک میں اس ٹائم یہ دیکھ رہا ہوں یار، یہ دیکھیں اعراب القرآن سے ایک سیگا اوتو، ہاں وہی جو میں نے بتایا وہی ہے، فعل ماضی مبنی للمجہول، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ تھا۔ فیہ الال بالحذافی اصلہ اوتیو بضم الیاء، ٹھیک ہو، چلو جی یہ تو کلیئر ہوا۔ اب اس کی تشریحات کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ پیچھے اللہ پاک نے جب منافقوں کو، مشرکوں کو اور کافروں کو ان کو ڈرایا، ان کو ان کے بارے میں ترغیب کی، تو آگے اب مومنوں کے لیے ترغیب ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کا مزاج ہے کہ ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی دیتا ہے، کہ میرے مالک کا مزاج ہے، اللہ پاک کا، اللہ کی منش ہے۔ مومنوں کے لیے اب بشارت آ گئی۔ وَبَشِّرْ، اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کو کہ مومنوں کو، ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو یہ بشارت دے دو کہ تمہیں جنتیں ملنی ہیں مرنے کے بعد، اور جنتیں بھی ان کا پھر ایک نقشہ اللہ کھینچتا ہے کہ جنتیں ایسی ہونی ہیں کہ ان کے نیچے نہریں ہونی ہیں، اور جب بھی ان کو کوئی رزق ملے گا، اللہ کی نعمت ملے گی اس جنت کے اندر، جنتوں کے اندر، تو وہ کہیں گے یہ تو اس جیسی تو ہمیں پہلے بھی مل چکی ہے، حالانکہ وہ ایسی نہیں ہوگی، اس کا ذائقہ ایک الگ ہوگا، اس کا وہ دیکھنے میں ایک طرح کا نظر آ رہا ہوگا، لیکن پھر اس کے اندر ان کو ان کی ازواج ہوں گی، وائف ہوں گی، وائف پاک بیویاں ان کو ملیں گی، اور وہ پھر وہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ترغیب ہے، ترغیب۔ اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ حالانکہ وہ مومنوں کو یا
अपने बंदों को डायरेक्ट भी वो हुक्म देता कि ये काम करो, कोई तरगीब ना भी दिलाता, कोई उनको लालच ना भी देता कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें ये तुम नेक अमल करो, यहाँ पर मुझे राजी करो, मेरी इबादत करो, तो इसके बदले के अंदर तुम्हें मैं ये दूंगा, वो ना भी होता अगर, तो वो डायरेक्ट कहता ये काम करो, तो फिर भी हमने करना था। तो यहाँ से पता ये चला कि ये मेरे अल्लाह की, ये मेरे मालिक की सुन्नत है, ये तरगीब दिलाने के लिए। कभी कभी जो है वो इस किस्म का माहौल पैदा हो जाता है कि ये तुम काम कर लो, नेकी करो, तुम्हें ये मिलेगा। तो दुनिया के अंदर भी ऐसे होता है, दुनिया के अंदर जो हमारे बाबे थे और जो बाबे हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह के औलिया, तो वो अपने मुरीद की, सालिक की जो तरबियत किया करते थे, उनमें अल्लाह की ये सुन्नत भी हुआ करती थी कि अपने मुरीद, अपने शागिर्द, अपने तालिबे इल्म को तरगीबन शौक दिलाने के लिए इबादत के ऊपर वो फिर इस मरहले से गुजारते थे। एक बात यहां पर और पता चली हमें नुक्ते की, कि ईमान जो है वो, अच्छा पहले ईमान की आप समझ लें ईमान क्या होता है, क्योंकि यहां पे अल्लज़ीना आमन, जो ईमान लेके आए। ईमान क्या होता है, ईमान को समझिए। दो चीजें हैं जो बड़ी मशहूर है, आपने सुनी होंगी, एक इस्लाम और एक ईमान, मोमिन और मुस्लिम, ठीक है, दो चीजें। और ये दो चीजें, इसके अंदर कदरे फर्क है। इस फर्क को समझ लीजिए। कलमा पढ़ाया मैंने किसी को, उसने बज़ाहिर कलमा पढ़ लिया मेरे सामने, और मेरे शौक दिलाने के ऊपर उसने दाढ़ी शरीफ भी रख ली, इमामा शरीफ भी पहन ली। जब जब वो मेरे सामने आया तो उसने मुसलमानों जैसे अमल किए, तो मैं उसको फिर क्या कहूंगा कि मुसलमान, ये मुसलमान है, मुसलमान हो गया, लेकिन वो पीछे पर्दा दिल से वो तस्लीम ही नहीं कर रहा। जो मैंने उसको कलमा पढ़ाया था, उस कलमे के ऊपर उसका एतकाद ही नहीं, एतमाद ही नहीं है। बज़ाहिर उसने मुझको धोखा देने के लिए, दुनियादारी को धोखा देने के लिए उसने इमामा भी बांध लिया, दाढ़ी भी रख ली, मुसलमानों जैसे अमल भी किए, एक हाथ में कुरान भी रखा, एक हाथ में हदीस भी रखी, इंटरनेशनल नंबरिंग भी बताई, लेकिन वो उसके जनाब सीने के अंदर वो ही कुफर है। तो ऐसे शख्स को हम मुसलमान तो कहेंगे, वो चाहे आप मुस्लिम के आगे जो मर्जी फिर लगा दें, मुस्लिम इल्मी किताबी लगा रहे हैं या मुस्लिम अहमदी लगा रहे हैं, मुस्लिम है ना, मुस्लिम फिर जो मर्जी मर्जी लगा लें, वो मुस्लिम इल्मी किताबी लगा लें, मुस्लिम अहमदी, और बड़े 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 नाम निकले हैं भाई, लेकिन वो लेके नहीं आया वो ईमान, वो इन चीजों को तस्लीम नहीं करता, इस्लामियात को तस्लीम नहीं करता, इस्लामियात को तस्लीम नहीं करता। तो यानी इस्लाम के बातन को तस्लीम नहीं कर रहा, रूहानियत को तस्लीम नहीं कर रहा। बातन एक जाहिर है, एक बातिन। जाहिर से ताल्लुक रखने वाले को मुसलमान कहेंगे क्योंकि वो जाहिर ही सारे सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, इस इस्लाम के बातन पर ईमान रखना, जिसका हुक्म वो सूरह बकरा की इब्तदाई आयात में है
अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं, उस गैब के ऊपर ईमान। और सूरह फातिहा के अंदर भी उसने तुम लोगों को बताया कि वो गैब वाला ईमान कौन सा है, गैब के ऊपर ईमान वो क्या है, वैसा ईमान कि जैसे तेरे बाबे ईमान लेके आए। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जैसा कि वो लोग मेरे बाबे मेरे बुजुर्ग जैसा ईमान लेके आए, वैसे वैसा रास्ते के ऊपर, वैसे ईमान के ऊपर मुझे चला। समझे कि नहीं? तो ईमान का तल्लक गैब के साथ, दिल के साथ। दिल चूंकि छुपा हुआ होता है, अंदर है आपके, दिमाग अंदर है आपके, नजर नहीं आती ये चीजें। हाँ, ये दाढ़ी नजर आती है, ये पग नजर आती है, तो जाहिरी अगर हुलिया तुमने मुसलमानों जैसा डाल लिया तो वो मुसलमान तो तुम कहलाओगे, लेकिन मोमिन नहीं कहलाओगे। इकरारुम बिल लिसान तुमने कर लिया, लेकिन तस्दीकुम बिल कल्ब नहीं किया अभी तक। जब तस्दीकुम बिल कल्ब करोगे तो फिर मोमिन कहलाओगे। ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है, छुपी हुई चीज है, गैब के साथ है, रूहानियत के साथ। ये थोड़ा सा तो अल्लाह क्या फरमाता है, ये बिशारत किन के लिए है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, क्योंकि पीछे अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह ने बड़ी तफसील से मुसलमानों का जिक्र किया था। थोड़ी देर पहले है मुसलमानों का, इस्लाम लाने वालों का जिक्र किया है ना, मुनाफिकीन का। उन्होंने हुलिया डाला हुआ था इस्लाम का, मस्जिद भी बनाई थी, अपनी वो एकेडमी बना के बैठे हुए थे बर्फ वाले कारखाने में, वो मस्जिद जर्रार जिसका जिक्र मौजूद है। अपनी अकेडमियां ये बनाते हैं, लाजमी पग्गे बांधते हैं, दाढ़ियां रखते हैं, ये शुरू से चलता आ रहा है। ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दौर के अंदर भी था, आज भी है, और ये पिछले सारे 1400 साल से चलता आ रहा है। तो मुसलमानों का जिक्र अभी हुआ, अब मुसलमानों की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है मोमिनों की, जो ईमान लेके, उनको बिशारत दो जिन्होंने गैब के ऊपर ईमान लेके आए, जो रूहानियत के ऊपर ईमान लेके आए, जो बाबों के रस्तों के ऊपर चले, उनको बिशारत दे दो। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेके। तो यहां पर पता चल गया ईमान और इस्लाम के अंदर फर्क, वो आपको पता चला। अगली जो चीज है वाओ आतिफा या अतफ आके फरमाता है कि वह आमिलुस सालिहात, और जिन्होंने अच्छे अमल किए उनको बिशारत दे दो। यहां पर एक और नुक्ता अब आ गया। यार आप हजरात जो सुन रहे हैं, तो कोई सवाल भी कर लिया करो, ये लिंक मैंने कर दिए हैं, कोई सवाल ही बंदा कर लेता है, सवाल कर लिया करें आप। लिंक मैंने शेयर कर दिया, इस लिंक पे क्लिक करके आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो तुलबा और तालबात वगैरह हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो ऑनलाइन आके पूछ लिया करें, ये बात नहीं समझ आई, फिर आपको समझा दिया जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, ये भी है कि जब आप हम में कोई गलती देखें तो वो गलती भी आके आप बताया करें, अगर आप साहिब इल्म हैं, लाजमी तो। फौक कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है कि नहीं, कि नहीं? हर इल्म वाले देते हैं, कोई इल्म दे दावे ना करे कि मैं बड़ा इल्म वाला हूं, मैं फकी देन लगा ना ना, बहुत बड़ी गल है, अल्लाह को ना गुआ गुजरती, क्योंकि तू इतना तकब्बुर कर रहा है अपने इल्म 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 के ऊपर मान, किस चीज का मान है ही नहीं। उनको बड़े बड़े इल्म के शाहकार, बहुत
ہر علم والے کے اوپر ہی پڑھنے کا نام مان کری جو نہ پڑھے 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 نے داتو نہ مان کریں نہ آکھی میں پڑھیا تو جے باج او جبار ستار کہلاوے روڑ دوے دودھ کڑیا او تیریاں باقی وہ بڑے بڑے انہیں کڑا جڑے نے روڑ چڑے نے ہیں اور اسے بلعم بن باورا ہے سی کہ نہیں ہیں کتا بنا کے بڑھے گا وہ بھی جاننا ہوں سی میں انجینئر ہاں میں ڈاکٹر ہاں پروفیسر ہاں بڑا علم وہ بہت جناب پھکیاں دیندا ہوندا سی میں ہوں پھکی دین لگا اچھا او یاد آ گئی ایک دم یاد آ گئی وہ بھی نا وہ اپنے بابیاں نوں کچھ نہیں سی سمجھدا بابیاں نوں نہیں سی کچھ سمجھدا اچھا جڑا بابیاں نوں نہیں نا کچھ سمجھدا وہ ہی رڑدا وہ ہی رڑدا حالانکہ انہیں سورہ فاتحہ دے وچ 5 ٹائم اسی نماز دے وچ سورہ فاتحہ پڑھنے ہیں کہ اللہ ساڈے منہ چ کہلواندا ہے علیہم صراط الذین انعمت علیہم ہم ضمیر کی یہ ہم ضمیر بابے نے بزرگ نے تیرے ان کے دعا کریا کر اللہ کو تو منگیا کر کہ جنجے میرے بابا جی سن جنجے میرے بابے بزرگ اسلاف سن انہاں دے رستے تے مینوں چلا سمجھ آئی تو یہاں پر ایک نقطہ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ایمان الگ چیز ہے عمل الگ چیز ہے عمل جو ہے ایمان کے اندر داخل نہیں ہے یہ روحانی نقطہ ہے جاہدون کوشش کرو ہماری راستے کے اندر وہ جب وہ آیا تھا بندہ سرکار کی بارگاہ میں جنت لینے کے لیے تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا اب نوافل کے ذریعے میری مدد کرو ہیں میری مدد کرنی ہے تم نے جنت مل جائے گی تم تو یہ کہہ رہے ہیں جناب نفل پڑھو ہی نہ صرف فرض پڑھ لیا کرو فرض پڑھ کے دوڑ لیا کرو ہیں وہ حدیث قدسی کے اندر بھی ہے نا کہ میرا بندہ وہ ولی ہاں جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں تو پھر آگے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب اختیار کرتا ہے میری قربت اختیار کرتا ہے تو یہ انجینئر جاہل انسان وہ لوگوں کو اس چیز سے ہٹا رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے نا پاگل آدمی ہے وہ کہتا ہے صرف فرض پڑھ لیا کرو کہ نفل سنتے پڑھنے کی تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا بہرحال جی تو بات ہو رہی تھی اس کی ایمان کی اور عمل کی دو چیزیں الگ الگ ہیں او بھائی عمل کی کیا بات کرتے ہو اصل ایمان تو ایمان کو اسی لیے اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ فوقیت جو ہے نا وہ ایمان کی ہے فوقیت ایمان کی ہے بشارت ایمان کی ہے اور ایمان والوں کی ہے عمل ثانوی حیثیت رکھتا ہے عمل کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں عمل کے اندر کوتاہی ہوتی ہے جو دم غافل سو دم غافل سانو مرشد ہے پڑھایا سنیا ستا گئی کو رکھنا چیتوں والا اللہ ہے عمل کیا ہے یار عمل میں کامل نہیں کوئی ہوتا ہو بھی نہیں سکتا
عمل میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اور عمل ویسے بھی کیا ہے، اگر تو وہ حقوق اللہ میں سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ بخشنے پہ قادر ہے، معاف کرتے ہیں۔ اگر تو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے وہ عمل، تو وہ پھر بندوں سے معاف کروانا پڑے گا، ان سے معذرت مودرت کر لو، وہ معاف کر دیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ عمل کی کیا بات، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن عمل الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ اصل چیز ایمان ہے۔ ایک عمل بھی نہیں کیا، وہ جنگ میں نہیں ہوا تھا کہ ابھی ایمان لے کے آئے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ، جنگ ہوتی ہے، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، سیدھے جنتی۔ عمل ہے ایک۔ اچھا دوسرا یہاں پر یہ بھی ہے، عمل جو ہوتا ہے نا، میں غور کر رہا تھا، میں نے کہا یہ جو عمل ہوتا ہے نا یار، یہ بندے کو متکبر کر دیتا ہے۔ آج دیکھ لیں، آپ 4 دن مسجد میں مسلسل جا کے نماز پڑھیں، آپ کے اندر سے ایک آواز آنی ہے، تو اب نمازی ہو گیا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا، تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے صف اول کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تیرے جیسا تو اب ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ پھر نفس اندر سے شیطان ساتھ ساتھ ہے، وہ صف کے اندر ایسے نظر دوڑاتا ہے، وہ کہتا ہے کون ہے جو مسلسل آ رہا ہے، وہ پرلے جو بابا جی کھڑے ہیں، ہاں یہ فجر کی نماز میں نہیں ہوتے، یہ چاچا جی جو کھڑے ہیں یہ ظہر میں نہیں ہوتے، تو میں تو ظہر میں بھی ہوتا ہوں، یہ بندہ جو ہے یہ دوسری رکعت میں آتا ہے، تو یہ تیسری میں آتا ہے، تو وہ چوتھی میں آتا ہے، اب تو جو ہے نا اب صحیح نیک بن گیا ہے۔ عمل تکبر دلاتا ہے، تکبر دلاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں نا، بابا جی بابا جی فرماتے ہیں کہ کدی تے گناہ کر کدی تے لیکن گناہ پھر وہ کر کے وہ تینوں جڑا نا تیرے وصل دا سبب بن جائے۔ اللہ کے بندے تھے، سارا مجمع اکٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کا روزہ تھا، روزے تھے، ہائے ہائے کھانا ان کے سامنے کھانا شروع کر دیا، بعد میں پوچھا پائیے آپ نے کیا، یہ اس لیے کہ میرے اندر سے یہ آواز تھی کہ جو کتنی دنیا آئی ہے، اوئے اوئے میں نے اپنے آپ اچھا وہ یہ کشف المحجوب شریف، ان کے سامنے کھانا شروع کر یہ کشف المحجوب شریف کے اندر بھی بابا جی لکھتے ہیں، بابا جی فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کی کچھ قسمیں ہوتے ہیں ملامتی، کیا ہوتے ہیں ملامتی، ان ملامتیوں کا وہ گروہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو حالت سکر و صحف کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کی گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو حقیقت نفس و ہوا کے اندر بھی اس چیز کی گفتگو کی ہے، اور یہ اولیاء کا ملامتی جو گروہ ہے اس کے تحت انہوں نے مفصل گفتگو کی۔ اچھا یہ کرتے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ لوکی انہوں نے ملامت کر یار کی یہ یار پاگل ہے، وہ عوام کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے کہ ہاتھ نہ کوئی چومے، ہاتھ نہ میرا کوئی چومے، تے میرا کوئی مرید نہ آئے، تے مینوں لوکی متقی تے پرہیزگار نہ کہن، تسی دور ہی رہو، بس وہ ملامتی ہوتی ہے۔ آج کیا ہے، آج یہ مبشر شاہ نے یہ پگ باندھی ہے نا لوگوں کو منہ دینے کے لیے کہ لوگوں کو کیا کہوں گا کہ تم مفتی ہے تو مفتی اور بغیر تو امامے کے آگے ہے مفتی تو
لوگوں کو اے ریاکاریاں نے سب ریاکاریاں یہ داڑھی جو رکھی ہے سب ریاکار کیوں ہو رہی ہے ریاکار اللہ واسطے تھوڑی کہ لوکی کی کہیں گے کہ تو مفتی ہو کہ تو داڑھی نہیں رکھی آج میں پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھ سکتا ہوں دس نا انہوں کے سامنے بیٹھ اندروں اصل سے نفس کے اندر پیا اندر تین جتیاں مارن گے لوکی کہ تو پینٹ شرٹ بھائی مفتی ہویا تو کہندا مفتی تو ہم کیا کر رہے ہیں ہوئے کہ نہیں منافق ہم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے طیبہ سے منگائی جاتی ہے طیبہ سے منگوائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے وہ بابے پلاندے رہنا یار وہ بابے دی جنت کر صحبت نہیں تسی اختیار کرنی لبنا تو ککھ بھی وہ کون ما صادقین وہ کیا فرماتا ہے وہ کہتا ہے صادقین کے ساتھ وہ صراط مستقیم کی ڈیٹیل میں نے پچھلے درس کے اندر بتائی ہے یہ بابوں کا ہی رستہ ہے ہی بابوں کا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ بابے تو وہ پھر ہوتا یہی ہے نا شیطان کے نمائندے بھی تو اس نے چھوڑے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ ان کو ان کے رستوں سے ہٹا دو کیونکہ وہ جب ابلیس آیا تھا اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور کروں گا تو مجھے اب مہلت دینا پھر قیامت تک کے لیے روکنا نہیں ہوں اللہ نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ میں جڑا وعدہ کرنا وا نا میں وہ خلاف نہیں کرتا چل ٹھیک ہے میں وعدہ کر لیا اور نالے میرا وعدہ ایک بھی سی کہ میرے کو منگو تو میں دیاں گا چونکہ تو میرے کو منگ لیا ہے ٹھیک ہے میں اپنا وعدہ کیتا سی وہ دینا تینوں جا تینوں میں آزاد کیتا جو مرضی کر تینوں پوچھاں گا لیکن میرے بندے تیرے حل آن گے نہیں ہاں میرے بندے پھر تیرے حل نہیں آن گے بس پھر نا قرآن کے آخر میں بالکل اللہ فرما دیتا ہے کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کہتا ہے کہ یہ جنات کے چیلے جو ہیں نا چیلے مجسم ہو کے انسانی شکلوں کے اندر دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں اور بچ کے رہیو یہ شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں تمہارے سینوں کے اندر بس پسا پیدا کرتے ہیں تجھے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے بندوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بچ کے رہیے ایک اللہ کے بندے جو چلے گئے پہاڑوں میں تو جا کے کھانا نہ لانا انہوں نے کھانا جنت سے کھانا مشرق ہو گیا منو سلوا بھی تو جنت سے ہوتا تھا جو ان کو مشرق ہو گیا تو آپ نے کہا کہ ان کو پیغام بھیج دو کہ جب آپ کھانا ہے نا تو لا والا قوت الا باللہ تو کھانے کی جو ہے نا جب آیا کھانا تو کھانے کی ظاہر ہو گئی وہ گند کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے شیطان کا اور تلبیس ابلیس پڑھ کے دیکھ لو علامہ جوزی کی ہوئے نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں اور وہ جس طریقے سے بہکاتا ہے پٹک پٹک کے مارتا ہے وہ عالموں کو عالمانہ طریقے سے زاہدوں کو زاہدانہ طریقے سے متقی پرہیزگاروں کو تقوی اور پرہیزگاری کے طریقے سے اور جاہلوں کو جاہلانہ طریقے سے ہر ایک کو پھر وہ پکڑتا ہے وہ نقب لگاتا ہے لیکن یہی ہے کہ عمل اور ایمان کی بات ہو رہی ہے کر لو گناہ لیکن اس پہ ٹکنا نہیں ہے زیادہ دیر اس گناہ پر استقامت نہیں تمہیں ہونی چاہیے پلٹ آؤ واپس جلدی پلٹ آؤ وہاں سے ہاں توبہ کرو استغفار کرو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا پکی تے سچی توبہ کر لو توبہ اچھا توبہ کیا ہوتی ہے توبہ کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیں کیونکہ عمل کی بات ہو رہی ہے بھائی جب عمل ہے تو پھر توبہ بھی ہے
توبہ کا ویسے مانا رجوع کرنا، لوٹنا. توبہ میں کہتا ہوں میں توبہ کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، کیا توبہ مطلب لوٹ رہا ہوں، رجوع کر رہا ہوں. لغت بتا رہا ہوں آپ کو. تائب کہتے ہیں لوٹنے والا، رجوع کرنے والا. اللہ بھی تائب ہے، بندہ بھی تائب ہے. اللہ کی رجوع جب بندے کی رجوع جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو بندہ تائب ہے. جب اللہ کی رجوع بندے کی طرف ہوتی ہے تو اللہ بھی تائب ہے. لیکن اللہ نے اپنے آپ کو کہیں تائب نہیں کہا. اللہ نے اپنے آپ کو تائب کہیں نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تواب ہوں، تواب. اللہ سپرلیٹو ڈگری مبالغے کی صیغہ ہے یہ، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا. ہوئے 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 ہے کہ نہیں؟ ہوئے 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 بندہ تائب ہے، وہ تواب ہے. وہ کہتا ہے میری طرف تو ایک قدم آئے گا میں تیری قدم 70 قدم آؤں. تو ایک دفعہ مجھے او میرے اللہ، وہ 70 دفعہ تجھے کہتا ہے 10 میرے بندیا 10. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. التائب توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا، اللہ سے لو لگانے والا، اللہ والا. جو اللہ والا ہے وہ ایسے ہے تو اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ابھی ماں کے پیٹ سے بھی آیا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہی ہوا، کوئی گناہ ہے ہی نہیں اس کا. لیکن پھر توبہ بھی تو پھر ایسی ہو نا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہاں جی، رو کے اتنے نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کے، یہ ہلکے پڑ گئے تھے. آہو زاری کر کر کے بینائی کمزور ہو گئی ہے. پوچھا کسی نے کہ حضرت یہ آپ کی آہو بقا، یہ اللہ کے حضور اتنا رونا، اس کی کوئی ہمیں کوئی بتائیں تو صحیح، وجوہات تو بتائیے، کیا ہوا، کیا کون سا ایسا آپ نے گناہ کر لیا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں میاں کیا پوچھتے ہو، 40 سال پہلے کی بات ہے. بابا توجہ نہ، 40 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ میرے دوست نے میری دعوت کی تو میں گیا، بلکہ نہیں اپنے گھر میں کسی کی دعوت کی. تو مچھلی پکائی تو مچھلی جب کھا لی تو کھانے کے بعد جناب ہاتھ میں چونکہ چپ وہ لگی ہوتی ہے نا، مچھلی کی وہ ہوتی ہے، تو صابن تو وہ اس ٹائم تھے کہ نہیں پتہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمسائے کی وہ کچی دیواریں ہوتی تھی، وہ پھر مٹی سے صاف کرتے تھے نا لوگ ایسے، تو ہمسائے کی دیوار کی مٹی کے ساتھ ہاتھ ملا ایسے کہ وہ چپاہٹ جو ہے نا وہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے. تو کہنے لگے جب میں نے ہاتھ صاف کر لیے تو پھر مجھے یاد آیا یہ تو میں نے اللہ کے بندے کے متاع کے اندر اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کر دیا.
کر لو، اتنی سی مٹی ہے، حالانکہ وہ ویسے بھی مباح ہے، اس میں کوئی ایسی نہیں۔ اور ہوتا یہ بھی ہے کہ چیز کسی کی شرعی حکم تو یہی ہے، کسی کی چیز استعمال تم کر رہے ہو، اگر تو تمہیں پتہ ہے کہ سامنے والا تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا تو کر سکتے ہیں آپ بغیر اس کی اجازت کے، یہ شرعی حکم۔ لیکن کہا کہ بغیر اس کی اجازت کے تم نے اس کے اندر تصرف کیا تو کیا کہ 40 سال ہو گئے ہیں روتے ہوئے، اللہ بخش دے، اللہ معاف کر۔ یہ تھے ہمارے بابے، جن کو تو کہتا ہے کہ بابوں کا خدا ہی کوئی اور ہے۔ ادھر دیکھ، ادھر دے نا بابا، ادھر دیکھ، بندہ قرآن اور حدیث بیان کر رہا، ٹھٹھا کر رہا ہے، ٹھیک کیفیت تو یہ ہے یار۔ ہمارے بابے 40 سال روتے ہی رہے، پوری زندگیاں روتے رہے۔ وہ نہیں ہے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کے والد گرامی، وہ ایک سیب ہی تو معاف کروانے گئے تھے، عمر ساری جناب لگائے اپنے سسر کے گھر، ایک سیب۔ یہ کہتے کہانیاں، میاں چل کہانی سمجھ لے، تو کہانی سمجھ لے، تو سمجھ لے کہانی ہے، لیکن اگر تجھے کوئی عبرت کی کوئی چیز مل رہی ہے یہاں سے تو وہاں سے وہ لے لے۔ اللہ، درس طویل ہی ہو گیا اور نماز اثر قریب ہے، تو ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان لے کے آئے اور عمل اچھے کیے ہیں تو ان کو پھر جنات ملیں گی، باغ ملیں گے، جنتیں ملیں گی ہیں۔ اور افضل جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس، جس میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما، جنتیں ملیں گی۔ آئے ہائے 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 ہائے، ہم تو سرکار کے ساتھ ہی جائیں گے نا اللہ کا دیدار کرنے بھی ہیں۔ لاش میری نو نہ دفنانا، ہاتھ نہ لانا نہ کفنانا، جد تک پیر نہ آوے، آپ پڑے تکبیراں میریاں تے چک بکی دفناوے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ اچھا جی، تو بات یہ ہو رہی تھی جنتیں ملنی ہیں، اور جنت اللہ کی دیکھیں اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کئی نعتوں کے اندر بھی میں نے سنا ہے کہ کئی لوگ وہ کہتے ہیں سانو جنت نہیں چاہیے ہیں، وہ بھائی کیوں نہیں چاہیے؟ اللہ کی نعمت ہے، انکار تو نہیں نہ کرنا، ہمیں تو اس کی چاہت ہے، اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ملے گی، ہمیں کیوں نہیں چاہیے کہ محبوب خود اس جنت میں ہونا ہے؟ ہمیں اس لیے جنت کی طلب کر ضروری ہے۔ پھر وہ جنت کا نقشہ کھینچتا ہے میرا مالک، فرماتا ہے جنتیں ایسی ہونی ہیں کہ اس کے نیچے نہریں ایسے بہتی ہیں، اوئے ہوئے وہ کیا منظر ہو۔ اچھا دنیا کے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں، وہ ایسے ایسے خوبصورت مناظر اس آپ کی دنیا، فانی دنیا کے اندر، ایسے خوبصورت مناظر، ایسے ایسے خوبصورت جانور، ایسے ایسے خوبصورت لوگ، ایسی خوبصورت بستیاں، ایسے خوبصورت پھل مزے کے، میں کہتا ہوں دنیا کے اندر ہی بہت کچھ ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس جنت کے مقابلے میں اور ان جنتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اچھا تو پہلے ایک مرتبہ ان کو سیب کی طرح کا ایک پھل دیا جائے گا، کھائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر دوبارہ سیب کی طرح کا ایک اور پھل آ جائے گا، یہ کہیں گے کہ یار ابھی تو ہم کھا کے، اس سے پہلے بھی ہم کھا کے ہٹے ہیں، لیکن یہ کھائیں گے نا،
اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، اس کی خوشبو ہی کچھ اور ہوگی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة۔ اچھا جی آ جائیں گے اب ازواج کی بات آ گئی۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیے کہ ازواج کو اس کے نے آخر میں رکھا ہے، پہلے اس نے دیگر انعامات کا ذکر کیا ہے، جنتیں ہوں گی، اس میں نہریں ہوں گی، اس میں پھل ہوں گے، پہلے ان کا ذکر اور حوروں کا ذکر بعد میں ہے۔ اللہ یہ اللہ کے حکمتیں، اور اللہ کی حکمتوں تک کبھی کبھی ہماری رسائی ہو جاتی ہے اور اکثر دفعہ رسائی نہیں ہوتی۔ تو ان ازواج سے مراد وہ صرف حوریں ہی نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی جو تمہاری بیویاں تھیں وہ بیویاں بھی تمہیں ملیں گی، اور وہ ان تمام حوروں کی سردار ہوں گی۔ ایک بیوی تھی تو ایک، دو تھی تو دو، تین تھی تو تین، چار تھی تو چار، یا اس سے بھی زیادہ تھی، جتنی تھی وہ سب تمہیں جنت کے اندر ملے۔ یہاں پر ایک جو سوال ہوا کرتا ہے یا اعتراض ہوتا ہے کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر بھی مفصل گفتگو ہے، مختصر اور جامع یہی ہے کہ جو شادی شدہ خواتین ہوں گی دنیا کے اندر، ان کے وہ اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی، اور اگر کوئی کمواری فوت ہو گئی تو کموارے جو مرد یہاں دنیا کے فوت ہوئے ہیں تو ان کا ان کے ساتھ نکاح کروایا جائے گا، عقد کروایا جائے گا۔ تو یہ اللہ پاک کی مشیت ہے، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا، ہم اس کے متعلق مزید نہیں جانتے۔ یہ انسانی عقل ہے، انسانی علم ہے، بس جتنا ہمیں پتہ چل گیا، بقایا ہونا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ پاک جانتا ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا ہی کہ ایمان لانے کا حکم ہے فقط، بس۔ آگے پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں جب تمہیں مل جائیں گی نا، آخر میں کہتا ہے یہ اس کو جنتیں ملی ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی تھی، اس کو رزق دیے جائیں گے، اس کو پھل دیے جائیں گے، اس کو حوریں ملیں گی، اس کو ازواج ملیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اب اللہ کہے گا ہوں رہو اتھے ہی رہنا جی، جانا نہیں جی۔ فیہا خالدون ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں۔ اب ہمیشہ کیا چیز ہے؟ ہمیشہ کیا چیز ہے؟ ہمیشگی کا تعلق ماں بعد سے ہے، ہمیشگی کا تعلق ماں بعد، ماں قبل سے نہیں، ماں قبل سے نہیں، ماں بعد سے، یعنی جب داخل ہو گئے، جب یہ چیزیں مل گئیں تو اس کے بعد تم ہمیشہ نہ ختم ہونے والے ٹائم تک تم رہو، نہ ختم ہونے والے۔ اب یہ چیزیں بظاہر عقل میں آتی نہیں ہیں، آنی بھی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتی، کیوں کہ یہ اللہ کے علم میں ہے یہ سب، اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ تیرا جو دماغ ہے جس کے اندر علم ہوتا ہے وہ محدود ہے، اور اس کے اندر جو علم بھی آتا ہے وہ بھی محدود آتا ہے، لامحدود نہیں آتا۔ لامحدود ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اس کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اور اس کا لامحدود علم تیرے اس محدود کے اندر سما نہیں سکتا۔ اس لیے انجینئر یا پروفیسر یا ڈاکٹر کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آتی، وہ کہتا ہے میں نہیں اس کو مانتا، کہانیاں وہ کہتا ہے یہ کہانی ہے،
کیونکہ اس کو سمجھ نہیں نہ آئی، اس کی سمجھ میں ہے ہی نہیں، اس کا علم محدود تھا، اس کی عقل محدود تھی، اس کی رسائی نہیں وہاں تک، وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ وہ بات بھی غیب کی تھی جس کا حکم مومنوں کو دیا گیا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، تو وہ چیز اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کا وہ منکر ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں۔ اللہ پاک عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے اور صادقوں کے ساتھ ہمیں کر دے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہمیں کر دے، بابوں کے ساتھ ہمیں کر دے اور بابا جی کے ساتھ کر دے۔ بس اتنا ہی ہے، بات ختم ہوتی ہے۔ اور جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اس میں کوئی غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی، ہم بھی انسان ہیں، محدود علم ہے ہمارا، اور غیر محدود کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، تو غلطی ہم کر سکتے ہیں، خطا کار، اور کر سکتے نہیں ہے، کی ہوگی لازمی کی ہوگی، خطا کار، تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ سے بخشش کے امیدوار ہیں۔ یہ کالر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، جی فرمائیے۔ شاہ جی کیا خوبصورت بیان کیا آپ نے جناب، مزہ آ گیا سن کے جناب۔ یہ عوام کو اس طرف آنا چاہیے، عوام پتہ نہیں کن لوگوں کے پیچھے آج کل لگی ہوئی ہے۔ شاہ جی یقین کریں آپ نے نقشہ کھینچ دیا۔ شاہ جی وہ آپ بات کر رہے تھے نا، تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی مجھے یاد آ گیا اس سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی ہوائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائیں انہیں۔ شاہ جی حضور سے ہی ساری جنتے ہیں، حضور سے ہی ساری رونقیں ہیں، شاہ جی ان کے بغیر کچھ نہیں۔ تمہیں شاہ جی جاننا حضور کے لیے ہی، تمہیں ماننا نہ رکھا ہاں غیر سے، وہ ہے ہی ککھ نہیں، سرکار ہے ہی ککھ نہیں۔ شاہ جی ہم جیسوں نے تو بس حضور کے لیے جنت میں جانا۔ وہی نا کہ میں ابھی کیا عرض کر رہا تھا، میں نے کہا جنت ہاں منگو جی یار، بالکل محبوب میرے آنے جنت چ ہونا چاہیے، منگیا کرو۔ بالکل جناب۔ اے پتہ نہیں کی بندے کرتے نے جناب، عزت ہی نہیں رکھتے ہے، پتہ نہیں کی لوکی آئے نے، پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں لگتی پہ کی کری جاندے نے۔ مقدر کی بات ہے نا، کچھ تقدیر بھی تو ہے، کچھ مکتوب بھی تو ہے، کچھ لکھا ہوا بھی تو ہے، وہ جیسا ہے وہ ہونا بھی تو ہے نا۔ وہ جی شاہ جی بس ادب سے ہے سارا کچھ، ادب کرنا چاہیے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کرینہ ادب نہیں ککھ بھی بالکل نہیں، لب نہیں ککھ نہیں۔ تو یہاں بالکل بھی شاہ یہ جی، ہے، عثمان گل نہیں نہ سمجھ آتی بھی، تیری گل نہیں سمجھ آتی تو پھر کی کر، چپ کر جا، تالا لا لے۔ ہاں من بالکل بالکل یہی گل ہے۔ من ساماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، نہیں جو تیری گل بالکل سمجھ آتی پئی پھر چپ کر جا۔ بالکل یہی گل ہے شاہ جی۔ پھٹے بول نہ بولو، پھر پھکیاں نہ دیو، پھکی بالکل پھر کہانیاں نہ کہو، تمسخر نہ کرو، ٹھٹھا نہ کرو اللہ کے بندوں کے اوپر، مارے جاؤ گے۔ توبہ کر لو، رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ابھی وقت ہے۔ اللہ کو اگر تم نے کر دیا ناراض، اللہ کو اگر کر دیا تم نے ناراض، پھر یاد رکھنا اللہ نے کہہ دیا ہوا ہے، من عادی ولیا، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، بس میں خدا، میں اللہ ہو کے، میں مالک اور خالق ہو کے اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حدیث بخاری کی ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے میں سنا رہا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ صفحہ نمبر 2873 پر یہ حدیث ہے، کتاب الرقاق ہے، باب التواضع ہے،
رقم الحدیث 6502 ہے. اللہ فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کے سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. کوئی اللہ تمہارا فرما رہا ہے، اللہ کے بندو کوئی ان بابوں کو تنگ نہ کرو، کوئی تنگ نہ کرو، مارے جاؤ گے، کیونکہ اللہ اعلان جنگ کر چکا ہے، پھر تمہارے مد مقابل اللہ آ گیا ہے، مارے جاؤ گے. فرماتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ. تو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ظہر کے 4 فرض پڑھ لو تو کافی ہیں، عشاء کے 4 پڑھ لو کافی ہیں، نفل نہ پڑھو. تو اللہ نے کیا کہا، اللہ کے صریح حکم کی مخالفت. اللہ کہتا ہے کہ میرا یہ جو بابا، یہ بندہ ہے جس کو تو بابا بابا کہتا ہے، وہ نفلوں کے ذریعے میرا تقرب اختیار کرتا ہے. اور نہ کر بابے دی مخالفت. اور تو کیوں اندھا ہو گیا، تیرے دل اور دماغ کے اوپر کیوں پردے پڑ گئے، اللہ نے موریں لگا دی ہیں. پلٹا اللہ کی طرف پلٹا، اللہ کی مان لے، وہ کم از کم اللہ کی تو بات مان لے، اللہ کے نبی کی بات مان لے. اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کچھ اور فرما رہے ہیں، تو کچھ اور بکواس کر رہا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ جب وہ نفل پڑھ کے میرا تقرب اختیار کرتا ہے تو جو حائل پردے تھے وہ اٹھ جاتے ہیں. حائل پردے، کشف المحجوب کشف المحجوب ہو جاتا ہے، حجاب والی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں. اللہ ہو. تو پھر ہوتا کیا ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں پھر جناب اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. حضرت عمر فاروق ہے نا، وہ حضرت ساریہ. کیا بات ہے شاہ جی، سبحان اللہ شاہ جی، کیا بات. اکھاں من گئے سن نا اور بابا جی، وڈے بابا جی اکھاں من گئے سن. پھر چھوٹے بابا جی دیاں وڈے بابا جی کو پھر چھوٹے بابا جی دے کول وڈے بابا جی دیاں اکھاں آ گئی ہیں. بابا جی نے کہا سی میں تیری اکھاں من جاواں گا، انہوں نے ویکھ لیا. اچھا پھر ہوئے یہاں تو آجا بڑی مزے دی ایک روحانی گل آئی ہے، مولویاں دی سمجھ آنے والی تھی. اچھا یہاں حالانکہ حدیث قدسی کے اندر زبان کا ذکر نہیں ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، لیکن نہیں، ادھر تو زبان بھی بن گئی ہے. عمر فرما رہے ہیں تو ساریہ ادھر سن رہے ہیں. ہوئے کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات. عمر فرما رہے ہیں، ساریہ ادھر سن رہے ہیں. یار اچھا پھر یہاں پر تو یہ بھی ہے یار، بس باتیں ہیں، بات سے پھر بات نکلتی ہے، پھر بات بڑی ہو جاتی ہے، لیکن عقل کے اندر کو سمجھ نہیں، ککھ نہیں آنی. اچھا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا بات ہے شاہ جی، وہ بابا جو ہوتا کیا ہے، بات ہے. بابا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ سونے اللہ مینو موت کو بڑا ڈر لگتا ہی، موت دی سختیاں تو بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ سونے کرونا شرونا ویخنا لوکی کنج مردے نے پہ تے ہیپاٹائٹس تے شوگر تے فلان، مینو ڈر لگتا ہے اللہ سونے. تے اللہ کہتا ہے تینوں کراہت تو محسوس کرنا تے میں بھی کراہت محسوس کرتا ہوا. ہوئے او دی رضا ہے اللہ چاہتا ہے، اللہ پھر او دی رضا چاہتا ہے. پھر پتہ کی اللہ کی فرماندا ہے، ہن ہے دیکھو پیار
प्यार मुहब्बत दी गल्लां शुरू हो गई ने हैं। दो बाबे बह गए ने, दो बाबे बह गए ते आपस प्यार मुहब्बत मुहिब और महबूब बह गए ने ते जेड़ा महबूब है ना, महबूब वो अपने मुहिब को कहंदा है, मुहिब नूं कहंदा मैनूं यह चीज़ चाहिदी आ हैं। ते जेड़ा मुहिब हुंदा है वो कहंदा है ए महबूबा तेरे मुंह च निकलिए ते हुण मैं टालनी नहीं होए, ए तैनूं मैं देनी देनी। क्या बात, व इन सआलनी अगर वो मुझसे कोई सवाल कर लेता है लओतियन्नहु। होए होए, ये अरबी तो तुम्हें आती नहीं है पागल, ओ जाहिल तुझे अरबी तो आती नहीं है, मैं तुम्हें अरबी बताता हूं। ये इतना फसीह व बलीग जुमला है, ना तुझे फसाहत आती, ना बलागत आती, ना इल्मे बदी आता, ना इल्मे बयान आता, और तुझे कख कंडा नहीं आता जाहिल इंसान, तुझे पता ही कख नहीं है। आ तुझे मैं बताता हूं, हम बाबों की जूतियां उठाने वाले हम बताते हैं तुझे। आ ये लामे ताकीद लगा इस जुमले के ऊपर और नूने ताकीद आखिर में लगा है, इसको लामे ताकीद व नून ताकीद सकीला कहते हैं। यानी यहां पर ताकीद दर ताकीद है कि जरूर बर जरूर मैं उसको देता हूं, देते ही देता हूं, डबल 100%, बल्कि ट्रिपल 100% मैं उसको देता ही देता हूं। ना देने का यहां कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अल्लाह का फरमाना है और ये कोई कहानी नहीं है जाहिल इंसान, ये कहानी नहीं है। और ये सब कुछ उसको मिला था नवाफल के जरिए से, यतकर्रबू इलैया बिन नवाफिल, जिन नवाफल से तुमने लोगों को दूर कर दिया है। ओ जाहिल, कब पलटेगा तू? ए जाहिल इंसान कब पलटेगा? तू कितने भोले बालों को तू लेके तू डूब गया, खुद भी डूबा, उनको भी लेके डूब रहा है। वो बेचारों को तो पता ही कुछ नहीं था। तूने दाढ़ी और पग बांध के इंटरनेशनल नंबरिंग सुना के कुरान हाथ में लेके लोगों को बहकाया। वो कल अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? और सरकार जब कब्र में तशरीफ लाएंगे क्या मुंह दिखाएगा? शाह जी ऐसा ही है शाह जी। शाह जी वो शेर है ना, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। ऐसे ही अभी असर की नमाज का वक्त भी हो गया और आज के लिए इतने दर्स काफी। और अल्लाह हाफिज़ शाह जी। अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, जज़ाकल्लाह। मेरे दरूद सारे सुना करें, ठीक है, सारे दर्स सुनने और अव्वल से लेके आखिर तक। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब सुनेंगे तो मेरी गलतियां निकलेंगी, मुझे आप बताएंगे आके, आप लोग मुझे बताया करें, मुझे भी इस्लाह की जरूरत है ना। तो लेकिन मेरी गलतियां उस वक्त ही निकलेंगी ना जब आप पूरा सुनेंगे। पूरा सुने अव्वल से लेके आखिर तक, मुझे इस्लाह की बहुत अच्छा जरूरत है। तो आप हजरात साहिबान इल्म है, बड़े बड़े भाई इल्म के शाहकार लोग बैठे हैं मुझसे बड़े बड़े, तो आप हमें हमारी इस्लाह किया करें, लेकिन लाइव आके, टिप टिप करके नहीं, लाइव आमने सामने आके बताया करें जी आपने फलां दर्स में ये बात ऐसे की थी, कुरान की ये आयत पढ़ी थी तो ये गलत है, तो ये हदीस बताई थी तो वो गलत है। इस तरीके से आप इस्लाह किया करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह बड़े बोलों से बचाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।